देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 ज़िल-हज को आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को 9 ज़िल-हज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अराफात में जाते हैं। अराफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अराफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अराफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहाँ से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अराफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ लें, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं? जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे दो जो है ना, उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना, वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। और फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को। तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हमने बहुत दफा इसका पता, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूलुल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके, ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे, किसी भी सुन्नत को छोड़ दे। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी, मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं,
ہم عرفات کی بات کرتے ہیں, ہم قربانی کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے. الحمدللہ. ذی الحج کے روزے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. بالکل آپ نے رکھنے ہیں تو دیکھیں آپ پورے روزے رکھیں, بہت ثواب ہے. پورے 9 روزے رکھ لیں, نہیں رکھ سکتے جتنے روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ رکھ لیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں کہ 9 ذی الحج کا روزہ جو عرفہ کا دن کا روزہ ہے وہ ضرور رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسلم کی حدیث ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے نا, ایک پچھلے سال مطلب گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ ضرور کوشش کریں, ایک روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. الحمدللہ ہم میں سے سبھی آج کل ذی الحج کے پہلے 10 دن میں سے گزر رہے ہیں, جس کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل ترین دن یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا, سوچا ہوگا, پلان کیا ہوگا کہ اس سال ہم حج پہ جائیں گے, لیکن کیونکہ کرنٹ سچویشن کی وجہ سے ہم لوگ حج پہ نہیں جا سکے تو ہمیں اداس نہیں ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے وہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھیں گے. ویسے تو پورے 10 دن کا روزہ رکھیں تو بہت اجر ہے, لیکن یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے 1 سال آنے والا اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک لمحہ اس کا ایسا ہے کہ اس میں عبادات کر کے, تسبیحات کر کے, نیکی کے کام کر کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر لے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ایٹ لیسٹ یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکیں. آمین ثم آمین. وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا. وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے, کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے, تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا. وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا. اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ سب غور کریں یہاں پہ. اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ, یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا, ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے, تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے. آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ. اچھا, اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا 18-20 سال کے درمیان میں. اور وہ پیارے بھی تھے, لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کریں. ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی, ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے, یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے. اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی بیوی جو تھی نا, آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے, یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور گھر میں رہ رہی ہے, اور یہ عام عورت نہیں ہے, یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے, کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت, اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا, ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری, وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا, اس طرح کا یہ خاندان ہے. اب یہ عورت جو ہے اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے, یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودت, اچھا یہ آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے, وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ, کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو, یوسف علیہ السلام کو. وراودتہ, اس کو, یوسف علیہ السلام کو, التی ہوا فی بیتہا, جس کے گھر میں وہ رہتے تھے, ان نفسہ, اپنے نفس سے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ, تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا. لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے, تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے, وہ غلط بات نہیں کرو, وہ تو شی از اے میرڈ وومن.
तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही पॉसिबिलिटी बताई है कि ये हो सकता है, और हो कैसे सकता है और उससे बचाव कैसे करना चाहिए, वो इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया है। क्योंकि आप देखिए 5वां पारा जो है उसका शुरू में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वल मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये सीन से नहीं या स्वाद से है। सीन से तो मोहसन कहते हैं ना कि जो नेकी करने वाला, जो हक है उससे ज्यादा नेकी करने वाला, लेकिन मुहसनात जो स्वाद के साथ होता है ना, उसको कहते हैं जो हसार में होता है, जैसे बड़े किसी किले के अंदर महफूज बेसिकली। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज है कि औरत जब शादी उसकी होती है ना, तो वो अपने खावंद के हसार में आ जाती है, वो उसकी प्रोटेक्शन में आ जाती है। तो वो औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हराम के रिश्ते बताए ना सारे के सारे, और महरम रिश्ते बताए कि ये रिश्ते तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, और इवन शादीशुदा औरत हर आदमी के लिए हराम है, हर आदमी के लिए हराम है, क्योंकि अब वो किसी की इमानत है, अब वो शादीशुदा है। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा टाइटल मिल जाता है ना, किसी की बीवी है शादीशुदा औरत का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये औरत जो शादीशुदा थी, ये क्या कर रही थी, ये अपने ये जो बच्चा था उनके घर में, जिसको उसके खावंद ने कहा कि शायद हम उसको बेटा बना ले, चलो बेटा नहीं भी बनाया उसने, लेकिन उनके घर में काम कर रहा था, रह रहा था उसी के तरह से। तो उसमें हमें क्या सबक मिलता है? अब देखिए कि घरों में आप एक अंदाजे से आप ये सोच लीजिए कि जैसे घरों में नौकर होते हैं, कई दफा इसी से बल्कि मुझे अभी एकदम से मेरे ज़हन में क्लिक हो रहा है कि मैं पढ़ी थी तो मौलाना मदूदी साहब, उनकी बारे में जब उनकी जमात ने एतराज़ात किए थे ना, उनमें से एक एतराज़ ये था कि उनके घर में जो खनसामा है वो आदमी है। तो वो मदूदी साहब ने कहा कि मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छे घराने से है, उसको खाना नहीं आता पकाना, तो इसलिए हमने खनसामा तो रखना, मतलब मैंने रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप औरत रखें उसकी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं औरत रखूंगा तो वो मेरे से उसका पर्दा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदमी किचन में नहीं जाते, औरतें जो घर की हैं वो तो किचन में ही जाएंगी ना, सारा बंदोबस्त करना, देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी एक फिर स्टोरी आगे थी, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं सिर्फ ये पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे घरों में कई दफा ऐसा होता है कि आदमी नौकर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो फिसलाना चाहा। ये ऐसे नहीं हुआ कि उसने अचानक उस पे हमला कोई कर दिया या अचानक उसने कुछ किया, ये स्टोरी तो काफी देर से चल रही थी। वो फिसलाने का मतलब है कि वो कोशिश कर रही थी, वो बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उसको अपनी तरह अट्रैक्ट करवाए। लेकिन वो, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे पढ़ेंगे, अब मैं तो एक लड़का एक लड़की की स्टोरी की तरह आपको एक औरत और एक मर्द की स्टोरी की तरह सुना रही हूँ ना फिलहाल। तो अब क्या था कि ये औरत जो है वो अपने घर में अकेली है, और वहां पे जो लड़का है वो भी, मतलब ये दोनों अकेले हैं, ठीक है। अब इसको गौर करें आप कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि ये नहीं कहा कि जना ना करो, ये कहा है वला तकरबुज जिना, कि जना के करीब भी ना जाओ। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो इस हद तक तुम्हें लेके जाएगी कि तुम बर्बाद ही हो जाओगे। जना की सजा रसूलुल्लाह के जमाने में क्या थी आपको पता है ना, सूरत नूर में आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो हदें बता दी कि देखो ये ना करना। और ये नहीं था कि जना पहली कौमों में अलाउड था तो अब नहीं है, हमेशा से था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें ये बताया कि घर के अंदर अगर गैर महरम नौकर भी हैं तो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए। और वो कहते कि वरावदतुल्लती हुआ फी बैतिहा, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, हुआ फी बैति। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अजीज मिस्र की बीवी, कहा कि नहीं उसके घर में रहता था, क्योंकि घर में रहना मीन्स कि उनका वो और कोई जगह ही नहीं थी रहने की, वो उधर एज अ गुलाम आए थे ना। तो वो बंदा जो होता है वो बहुत प्रेशर में होता है, मतलब उसके लिए बुराई से, उस औरत के फितने से बचना बहुत मुश्किल होता है जबकि वो उनके अंडर होता है। ये इसकी सेंटेंस की डेप्थ आप देखें। अब यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान में घरों में आपने अक्सर नौकरानियों के बारे में सुना होगा। वो बच्चियां बेचारी कहाँ से आती हैं, पता नहीं किस मजबूरी से आती हैं और क्यों आती हैं, कि पेरेंट्स कैसे भेज देते हैं। यूजुअली आप देखें वहां पे तो एजेंसीज भी हैं ऐसे के, मतलब औरतें हैं बेसिकली जिनको घर की औरतों, उनको पता होता है, वो उनको कहती है जिस हमारे लिए भी कोई लड़की ला दो काम वाली। तो बेचारी गाँव से वो लड़कियां उठा के ले आती हैं, जिनकी भी होती है वो डेफिनेटली परमिशन देते होंगे कि गुर्बत इतनी है। तो वो जिस घर में आती हैं वहां पे क्या सिचुएशन है, वहां की मर्द कैसे हैं, कौन बच्चे हैं उनके, क्या करते हैं, औरतें कैसे उनको छोड़ के घर में अकेला चली जाती हैं, क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में देखे बयान कर दी, कोई माँ क्या तरबियत करेगी जो मेरा रब हमारी तरबियत करता है।
کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو, وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی, تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ, جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی, ان لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے, اور گھر سے بھی نکالیں گے, الزام بھی لگائیں گے, بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی, اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے ہیں, منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی, منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹلی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے, اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وغلقت الابواب, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وقالت, اور کہا, حیت لک, کہ آ جاؤ تم. قال, کہا, معاذ اللہ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا, کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے, تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے, اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی. ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو, تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا, ہم تو اس لیے پڑھتے شیطان دور ہو, نہیں, اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں, میں نکلنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ, بے شک ربی میرا رب احسن مسوایا, کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کی دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے, جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ, تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا, اتنی اچھے سے رکھا, تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا, کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون, کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں.
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی، اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ، جیسے قرآن میں بیانہ ہے، حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس سے بھی بچ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ، وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی۔ آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ، اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا اروا برہانہ، اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلی ربی ہی، اپنے رب کی۔ اب یہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا؟ برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے، تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا، اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا، تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سے ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ، اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا۔ تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے، دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، ذالک لنصرف، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ، اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو۔ کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ جواب آ گیا نا، ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی حد نہیں کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کوئی کریں، بزنس کریں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس دفعہ کر لیتی ہوں۔ ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے۔ کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہو گئی، اگر آپ مخلص ہو گئے۔ ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس میں سے۔ اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے۔ اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں، میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو، آیت نمبر 33 میں، انما کل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو ان کو، حکم ہے نا کل میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی۔ وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو، اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے۔
اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے. میرا جس فار ایگزامپل کام ہے, میں چیخ رہی ہوں, کہہ رہی ہوں, روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا. اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا. اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں, حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ سے اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے. وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث, جو حدیث قدسی تھی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے. سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا, وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے کرتا ہے. لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے, زائد ہوتا ہے نا, نوافل پڑھتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اللہ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں, اور پھر آن کتنی چیزیں ہیں. کیسے بن جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو, وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانے, وہ زبان سے ایسی چیز نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے والی ہوگی. صرف ہمیں کرنا کیا, اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ, خالص ہو جاؤ. ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے, وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے, دودھ میں پانی نہ ملانا, پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں, رائٹ. تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص نہیں ہوں گے. جب خالص ہوں گے, جب یہ دل خالص ہوگا, تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. باقی سارے راستے, باقی سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر کون سی ہے جی, 25. ہاں, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف, وَقَدَّتْ, اور اس عورت نے پھاڑ دی, قمیصہ, اس کی قمیص, من دبرن, پیچھے سے,